अस्सलाम वालेकुम। आज का नावल अरीज शाह का एक लफ्ज़ इश्क हमारी राइटर की परमिशन और आप सबकी रिक्वेस्ट पर अपलोड किया जा रहा है। हम अपने राइटर की तहे दिल से शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमें इस नावल को रिकॉर्ड करने की परमिशन दी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें हमारे चैनल की लेटेस्ट अपडेट्स हासिल करने के लिए। मिस्टर अहमद, आप इस जॉब के काबिल नहीं हैं। अब आपको ये जॉब छोड़ देनी चाहिए। आए दिन आप कोई ना कोई ऐसी गलती ज़रूर करते हैं कि मुझे आज ये कदम उठाना पड़ रहा है। आई एम सॉरी, लेकिन मैं आपको इस नौकरी से निकाल रहा हूँ। सलार ने सामने खड़े आदमी को देखकर गहरा सांस लेते हुए कहा, नहीं सर, प्लीज़ ये ना करें। मेरी बेटी की शादी होने वाली है। अगर ऐसे में ये जॉब छूट गई तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। प्लीज़ सर, मुझे यहाँ 22 साल हो गए काम करते हुए। आज तक मुझसे ऐसी गलती नहीं हुई और आप इतनी छोटी सी गलती की वजह से मुझे इस नौकरी से निकाल रहे हैं। सर, आप अचानक इस तरह से ऐसा कैसे कर सकते हैं? ये सारी बातें आपको ये गलती करने से पहले सोचनी चाहिए थी। यू कैन गो नाउ, सलार ने हुक्मिया अंदाज में कहा। अहमद साहब अपना सा मुँह लिए बाहर आ गए। सब वर्कर बाहर खड़े अफसोस से अहमद साहब को देख रहे थे, जो 22 साल से इस कंपनी के लिए काम कर रहे थे। सलार से पहले सुलेमान साहब के साथ तो इन्होंने अच्छा वक्त गुजारा था, लेकिन आज सलार ने इन्हें ज़रा सी बात से जॉब से निकाल दिया। अरशद, मुझे हमारी कंपनी के लिए एक अच्छे एडिटर की ज़रूरत है, जो अच्छी तरह से डिज़ाइन करना जानता हो, जो काम में कोई गलती ना करे। सलार अपने सेक्रेटरी के साथ अपने रूम से निकलकर बाहर आया, जहाँ सब लोग अपने अपने काम छोड़े मिस्टर अहमद के करीब खड़े थे। इन्हें इस तरह इसे देखकर सलार की पेशानी पर बल पड़ गए। एक से एक कामचोर बड़े पड़े हैं। वो गुस्से से बुड़बुड़ाता वापस अंदर जा चुका था। तुमने अहमद साहब को जॉब से क्यों आउट किया सलार? वो 22 साल से हमारी कंपनी के लिए काम कर रहे हैं और तुमने यूं अचानक। आजकल सलार बहुत से वर्कर्स को नौकरी से निकाल चुका था, लेकिन अहमद साहब को इस तरह से बेवजह निकालना महराज को बहुत बुरा लगा। अगर वजह थी भी तो बहुत छोटी, पर इतनी सी बात पर इन्हें जॉब से निकालना महराज को बहुत बुरा लग रहा था। अगर तुम्हें इतना ही बुरा लग रहा है तो तुम इसे अपनी कंपनी में रख लो, लेकिन मैं इसके लिए अपनी कंपनी को मज़ीद नुकसान नहीं पहुंचा सकता। सलार, हम में मेरा और तेरा कब से होने लगा? महराज ने अफसोस से कहा, मगर सलार को शायद कोई अफसोस ना हुआ था, इसलिए इसे इग्नोर करता बाहर निकलने लगा। अब कहाँ जा रहा है तू? महराज ने इसके पीछे आते हुए पूछा। मैं परी से मिलने जा रहा हूँ, इसके बाद पुलिस स्टेशन जाऊँगा, इसके बाद क्लब जाऊँगा, इसके बाद शायद घर भी जाऊँ। और कुछ? सलार ने पलटकर इसे जवाब दिया, जिसे जवाब देकर कोई बहुत बड़ा एहसान किया हो। पुलिस स्टेशन जाकर क्यों अपने आप को मज़ीद अजियत पहुँचाते हो सलार? तुम कबूल क्यों नहीं कर लेते कि बस एक लफ्ज़ और नहीं? वो गुस्से से इसकी बात काट कर धरा था और बिना इसे मज़ीद बोलने का मौका दिए वहाँ से निकल गया। महराज ने भी दोबारा इसे ना पुकारा, क्योंकि वो जानता था कि अब वो नहीं रुकेगा। परी इसके चेहरे को अपने नन्हे हाथों से छू रही थी। वो काफ़ी देर से इसके साथ था। मन्नत से वो फिर भी कभी हैरो हरियत पूछ लेता, लेकिन हाशिर से इसने बात तक करना छोड़ दिया था। वो सब से नाराज़ था, शायद अपने आप से भी। वो किसी से सीधे मुँह बात नहीं करता था, लेकिन परी में इसकी जान थी, जिसके सब नक्श इसे सीरत की याद दिलाते थे। वो अपने नन्हे हाथों से इसका ध्यान अपनी तरफ कर रही थी। वो इसे लेकर बीच पर आया, काफ़ी देर से सर उठाए घूमता रहा। थोड़ा सा मज़ीद वक्त इसके साथ गुजार कर वो घर जाने वाला था। वो सीधा पुलिस स्टेशन से यहाँ आया था, लेकिन हमेशा की तरह वहाँ से आज भी इसे मायूसी ही हुई थी। वो 9 माह की परी को वापस हाशिर और मन्नत के पास छोड़कर चला गया। इसके जाने के बाद मन्नत न जाने कितनी देर रोती रही, जबकि हाशिर हकीकत कबूल कर चुका था। महराज घर आया तो आए साथ के स्कूल की चीज़ें तैयार कर रही थी। महराज ने कल ही इसे स्कूल में दाखिल करवाया था। वो 3 साल का हो चुका था। महराज को वो अभी अकेले स्कूल जाने के लायक नहीं लग रहा था, लेकिन आयत को अपना लाडला जवान लगने लगा था। वो हुनान के करीब आकर बैठ गया, जबकि साथ इसकी परेशानी से अनजान इस पर नाचने लगा था। आयत ने आते ही इसकी परेशानी नोट कर ली थी, मगर वो जानती थी कि आजकल वैसे भी सलार की वजह से परेशान है।
کھانا لگا دوں؟ آیت نے پوچھا۔ ابھی نہیں، سر میں درد ہے، معراج نے انکار کرتے ہوئے کہا تھا۔ تو آیت اس کے قریب بیٹھ کر اس کا سر دبانے لگی۔ اس کی ضرورت نہیں ہے، اتنا بھی درد نہیں ہے۔ معراج نے مسکرا کر اس کا ہاتھ اپنے لبوں سے چھوا۔ مجھے ضرورت ہے، کیونکہ آپ کا سر درد ٹھیک نہیں ہوگا تو آپ کے لاڈلوں کی شکایتیں کیسے لگاؤں گی؟ آیت نے اپنا ہاتھ دوبارہ اس کے ماتھے پر رکھتے ہوئے کہا تو وہ مسکرایا۔ دونوں کی شکایتیں؟ معراج نے ایک نظر اپنے 2 ماہ کے بیٹے حنان کی طرف دیکھا، جو بڑی معصومیت سے اپنی چھوٹی چھوٹی آنکھیں ٹمٹماتا اپنے باپ کے ہاتھ سے کھیل رہا تھا۔ ہاں، دونوں۔ حنان روتا رہتا ہے اور سعد ناچتا رہتا ہے۔ آپ کی دونوں اولادوں نے مجھے تنگ کر رکھا ہے۔ آیت منہ بسوڑ کر بولی، جس پر معراج مسکرا دیا، جبکہ اسے مسکراتا دیکھ کر آیت بھی مسکرا دی۔ وہ رات 12 بجے کے قریب گھر آیا تو سارا بیگم اس کا انتظار کر رہی تھیں۔ آپ سوئی نہیں؟ وہ ان کے قریب بیٹھ کر پوچھنے لگا۔ عجیب بے چینی تھی، نیند نہیں آ رہی تھی۔ سارا بیگم نے پریشانی سے کہا۔ آپ میری وجہ سے اتنی پریشان رہتی ہیں، سالار نے شرمندگی سے کہا۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اپنے اپنوں کو تکلیف دے رہا تھا۔ میں ٹھیک ہوں ماما، وہ یقین دلانے والے انداز میں بولا، جبکہ سارا بیگم اس کے چہرے کو دیکھنے لگی۔ سلیمان صاحب کے جانے کے بعد وہ ان کا اکلوتا سہارا تھا۔ سالار نے ان کی نظروں کو سمجھتے ہوئے ان کی گود میں اپنا سر رکھ دیا۔ اس نے مجھے دھوکہ دیا۔ کوئی اس طرح کرتا ہے کیا اپنے چاہنے والوں کے ساتھ؟ اگر وہ مجھے چھوڑ کر جانے ہی والی تھی تو کیوں میرا پیار قبول کیا؟ کیوں میری زندگی میں آئی تھی؟ میں اسے کبھی معاف نہیں کروں گا۔ کیوں گئی وہ مجھے اس طرح سے چھوڑ کر؟ میرے ساتھ جینے مرنے کی قسم کھائی تھی۔ کیا اسے یاد نہیں آتی ہوگی؟ وہ ان کی گود میں سر رکھے پوچھ رہا تھا۔ مجھے یقین ہے ماما، وہ میرے بغیر نہیں رہ سکتی، وہ مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتی، سالار نے یقین سے کہا۔ سالار، اگر وہ ہوتی تو اب تک واپس آ چکی ہوتی، ہمارے علاوہ ہے ہی کون اس کا؟ اور تم نے اپنی آنکھوں سے اس کی میری سیرت زندہ ہے ماما، اسے کچھ نہیں ہوگا۔ وہ غصے سے اپنے کمرے میں چلا گیا، جبکہ سارا بیگم بے بسی سے اس کے کمرے کا بند دروازہ دیکھ رہی تھی۔ کیا تم مجھے مس نہیں کرتی سیرت؟ کیوں اتنا ناراض ہو گئی ہو مجھ سے؟ تم جانتی ہو نا، میں تمہاری ناراضگی برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ روم، یہ ڈریسنگ ٹیبل، یہ لیمپ تم ہمیشہ جلا کر سوتی تھی۔ میں کبھی بھی منع نہیں کروں گا، تم مجھے کمرے سے نکالو گی تو میں کھڑکی سے واپس کبھی نہیں آؤں گا۔ یہ کھڑکی بھی ہمیشہ کے لیے بند کروا دوں گا۔ پلیز تم واپس آ جاؤ۔ تمہارا سالار تمہارے بغیر مر رہا ہے۔ میں مر جاؤں گا سیرت، میں برداشت نہیں کر سکتا۔ میری برداشت جواب دے چکی ہے سیرت۔ وہ سب لوگ کہتے ہیں کہ تم نہیں ہو۔ میں ان سب کو بتانا چاہتا ہوں کہ تم ہو، میری سیرت ہے۔ ایک بار، بس ایک بار واپس آ جاؤ، پھر دیکھنا میں کیسے ان سب کو بتاتا ہوں۔ کسی کو ملنے نہیں دوں گا۔ پتہ نہیں کس کی قبر بنا کر روز فاتحہ پڑھنے جاتے ہیں یہ سب لوگ، جبکہ تم تو زندہ ہو۔ میرا دل کہتا ہے تم زندہ ہو۔ جب تک سالار شاہ کی دھڑکن چلتی ہے تب تک اس کی سیرت کو کچھ نہیں ہو سکتا۔ وہ اس کی تصویر کو اپنے سینے سے لگائے بول رہا تھا۔ ہینا یار، کہاں ہو؟ مناف کو دیکھو، اس نے پھر سے سسو کر دیا۔ زاویار مناف کو اٹھا کم لٹکا زیادہ رہا تھا۔ زاویار، آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ کیوں میرے بچے کو چمگادڑ کی طرح لٹکایا ہوا ہے؟ آپ نے چھوڑیں اسے۔ وہ فکر مندی سے اسے سیدھا کرنے لگی، جبکہ مناف صاحب اپنے باپ کو ڈانٹ پڑوا کر بہت خوش تھے اور اب ہینا کی محبت سے سرشار ہو رہے تھے۔ مناف بہت شرارتی تھا اور زاویار کو ہمیشہ تنگ کر کے رکھتا۔ اس کی بنسبت رافع بہت معصوم اور سادہ مزاج تھا۔ ہینا اسے صبح صبح تیار کر کے زاویار کے ساتھ پارک بھیج دیتی۔ مجال ہے وہ جو وہاں اسے تنگ کرے یا روئے، اس لیے تو وہ زاویار کا لاڈلا تھا، جبکہ ہینا کا لاڈلا تو سارا دن اسے تنگ کر کے رکھتا۔ جبکہ مناف کی شرارتیں اور رافع کی معصومیت نے ان دونوں کی زندگی کو جنت بنا رکھا تھا۔ 6 ماہ پہلے ہوئے اس حادثے نے ان کی زندگی کو ہلا کر رکھ دیا۔ بیوٹی پارلر میں ہونے والے حادثے نے اس کی جان سے پیاری دوست کو اس سے چھین لیا۔ اس پارلر میں سیرت کے علاوہ اور بھی 38 لڑکیاں تھیں اور سب کی سب اتنے برے طریقے سے جل گئی تھیں کہ ان کی پہچان بھی نہ ہو پائی۔ سیرت کی پہچان بھی اس کے بریسلیٹ اور سالار کے نام کے لاکٹ سے ہوئی تھی، لیکن سالار کو یقین تھا کہ اس کی سیرت زندہ ہے، اور سالار کے علاوہ ہینا بھی تھی جو سالار کی اس بات پر یقین کرتی تھی۔ نہ جانے کیوں ہینا کو لگتا تھا کہ سیرت کہیں نہ کہیں ہے، جبکہ مہراج، آیت، حاشر، منت، یہاں تک کہ زاویار بھی سیرت کی موت کو قبول کر چکے تھے۔
پری شاباش بیٹا، پاؤں اٹھاؤ۔ منت ایک ایک قدم پیچھے کرتی پری کو چلنا سکھا رہی تھی، جبکہ حاشر نے دونوں ہاتھوں سے اس کے گرد گھیرا بنایا ہوا تھا کہ وہ گر نہ جائے۔ وہ بس 9 ماہ کی عمر سے چلنا شروع کر چکی تھی۔ اس کا ہر نقش انہیں سیرت کی یاد دلاتا تھا، اس کی آنکھیں، اس کے ہونٹ، یہاں تک کہ اس کے ڈمپلز۔ شاید یہی وجہ تھی کہ سب کے ساتھ ساتھ سلار کی بھی جان تھی۔ منت، تم ایک طرف سے اس کا ہاتھ پکڑو اور اس طرف سے میں اس کا ہاتھ پکڑتا ہوں۔ نہیں حاشر، ایسے نہیں چلے گی، روئے گی۔ کسی کا سامنے ہونا ضروری ہے، منت نے کہا تو حاشر نے سامنے سے آتے سلار کو دیکھا، جو حاشر کو اگنور کیے پری کی طرف آ رہا تھا، جو اسے دیکھتے ہی خوش ہو گئی۔ اسے دیکھتے ہی منت نے ایک طرف سے پری کو پکڑ لیا اور دونوں کو سہارا پا کر پری سلار کی طرف دوڑ لگا چکی تھی۔ اسے چلتا دیکھ کر وہ مسکرایا۔ ایک عرصے بعد وہ اس طرح مسکرایا تھا، یا اللہ اسے سیرت کی موت پر صبر دے۔ حاشر نے دل ہی دل میں اس کے لیے دعا کی تھی۔ سیرت کی وجہ سے وہ اسے بہت عزیز ہو گیا تھا۔ مبارک ہو سلار بھائی، آپ کی پری اپنے پیروں کا استعمال کرنا جان گئی ہے، منت نے مسکرا کر کہا۔ آپ کو بھی مبارک ہو۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کے ننھے ننھے گال چومنے لگا، جبکہ حاشر روم کی طرف جانے لگا۔ سلار بھائی، آپ پولیس اسٹیشن گئے تھے؟ کچھ پتہ چلا؟ وہ جانتی تھی جواب ہر بار والا ہی ہوگا، لیکن پھر بھی پوچھ لیتی، کیا پتہ شاید۔ اس کی بات کا جواب سننے کے لیے حاشر بھی وہیں رک گیا، لیکن پلٹا نہیں۔ نہیں بھابھی، لیکن انشاءاللہ میں کوشش کر رہا ہوں۔ اس کی آدھی بات سن کر حاشر اندر چلا گیا، جبکہ منت اداسی سے مسکرائی۔ میں آپ کے لیے چائے لاتی ہوں۔ نہیں بھابھی، میں بس پری کو لینے آیا تھا، کچھ دیر میں اسے چھوڑ جاؤں گا، وہ کہتا ہوا پری کو اٹھا کر چلا گیا۔ پورا دن روتا رہتا ہے تمہارا بیٹا، مجال ہے جو 1 سیکنڈ کے لیے بھی منہ بند کر لے۔ میں نے کہا بھی تھا اسے اسکول اکیلے مت بھیجو، لیکن تم دونوں بہن بھائی میری کبھی کوئی بات سنتے ہو؟ اس نے سلار کو بھی گھسیٹا تھا۔ ہاں تو اکیلے نہیں جائے گا تو کیا پورا پاکستان داخل کرواؤں؟ ابھی بچہ ہے، آہستہ آہستہ سمجھ جائے گا، آیت نے بے فکری سے کہا۔ آیت، میں بھی تو یہی کہہ رہا ہوں، ابھی بچہ ہے، تمہیں اتنی جلدی کیوں ہے اسے اسکول بھیجنے کی؟ ہاں تو کیا جب بوڑھا ہو جائے گا اس کے بعد بھیجوں گی؟ آیت برا منا کر بولی۔ نہیں آیت، میں تو بس یہ کہہ رہا ہوں کہ تھوڑا سا صبر۔ میرا مطلب ہے صبر نہیں کرنا چاہیے، یہ بڑا ہو گیا ہے، اسے اسکول بھیجنا چاہیے۔ اس کی بات آیت کی گھوڑی نے بدل دی۔ روئے پیٹے جو بھی کرے، اسکول تو یہ ضرور جائے گا۔ اب میرا سادی جوان ہو گیا ہے، اسکول جائے گا، ڈاکٹر بنے گا، ماں کا نام روشن کرے گا، اپنی آنی کا خواب پورا کرے گا۔ وہ کہتے کہتے رونے لگی تو معراج نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ وہ چاہ کر بھی سلار کو یہ بات نہیں سمجھا سکتا تھا کہ سیرت صرف اس کے لیے نہیں بلکہ سب کے سب اپنوں کے لیے خاص تھی۔ وہ اپنے کمرے میں آیا تو سیرت بیڈ پر بیٹھی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ آج بھی لیٹ؟ میں آپ سے بات نہیں کروں گی، کہا بھی تھا آج بھائی سے ملنے جانا ہے، جلدی آ جانا۔ لیکن آپ نے کب میری سنی ہے؟ بات مت کیجیے گا مجھ سے اور کوئی بہانہ بھی مت بنائیے گا، میں ناراض ہوں آپ سے اور بالکل بھی راضی نہیں ہونے والی، وہ غصے سے منہ پھیر کر بولی۔ سلار بھی بنا کچھ کہے اس کے پاس بیٹھ گیا۔ میں ناراض ہوں، سیرت نے اونچی آواز میں کہا۔ سلار مسکرایا۔ سیرت نے نظر گھما کر اس کی طرف دیکھا جہاں سلار بالکل سیریس انداز میں بیٹھا اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ پھر سے منہ پھیر گئی۔ میں ناراض ہوں، پھر یاد دلایا۔ جانتا ہوں جانم، لیکن تم مجھے بات کرنے کے لیے منع کر چکی ہو، میں کیسے مناؤں؟ وہ اپنی ہنسی دبا کر بولا۔ اگر میں نے منع کر دیا تو آپ مجھے منائیں گے نہیں؟ سیرت صدمے سے بولی۔ آپ مجھے اپنی صفائی پیش نہیں کریں گے؟ سیرت بے یقینی سے اسے پوچھ رہی تھی۔ کرتا نہ جانم، لیکن تم نے بہانہ بنانے سے منع کر دیا، سلار اپنی ہنسی کنٹرول کرتے بولا۔ لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ آپ مجھ سے بالکل ہی لاپرواہ ہو جائیں، مجھے بات ہی نہیں کرنی آپ سے۔ وہ غصے سے پھر سے منہ پھیر گئی، جب سلار نے مسکراتے ہوئے اپنی جیب سے ایک خوبصورت سی انگوٹھی نکالی اور پھر اس کی ناراض صورت کو دیکھتے ہوئے اس کا ہاتھ پکڑ کر پہنانے لگا۔ یہ ڈھونڈتے ہوئے وقت لگ گیا تھا۔ وہ بہت محبت سے اس کا ہاتھ چوم کر بولا، آج تو میرا برتھ ڈے نہیں ہے۔ سیرت نے اپنے ہاتھ کی انگوٹھی پر انگلی پھیرتے ہوئے کہا۔ نہیں جانم، آج وہ دن ہے جب میں نے تمہیں پہلی بار دیکھا۔ ہینا کی منگنی والا دن؟ سیرت نے معصومیت سے پوچھا۔ نہیں، لائبریری والا دن، سلار نے مسکرا کر بتایا۔ آپ اتنے سارے دن کیسے یاد رکھتے ہیں؟ پہلی ملاقات کا دن،
किडनैप वाला दिन, बर्थडे वाला दिन, पहली बार बात करने वाला दिन, नाम लेने वाला दिन, हर दिन ही कोई ना कोई दिन निकल आता है, हमारा सीरत ने कहा। हाँ, क्योंकि तुम्हारे साथ गुजारा हर एक लम्हा मेरे लिए ख़ास है, सलार ने इसे अपने सीने से लगाते हुए कहा। लेकिन आज तो आपने मुझे भाई की तरफ लेकर जाने का वादा किया था। सीरत ने इसे अलग होकर कहा। कल ले जाऊंगा वादा। सलार ने इसे दोबारा अपने करीब किया। अगर वादा खिलाफी की तो माफ़ नहीं करूंगी, सीरत ने वार्निंग देने वाले अंदाज में कहा और इसके सीने पर सर रखा। सलार ने चौंक कर अपने हाथ से सिगरेट दूर फेंका जो इसकी दोनों उंगलियों को जला चुका था। सीरत, मैं कभी वादा नहीं तोड़ूंगा, प्लीज़ वापस आ जाओ, तुम्हारा सलार तुम्हारे बिना मर रहा है। वो बैकग्राउंड से टेक लगाए अपने आंसू जो दिन की रोशनी में सबसे छुपाता था बहा रहा था। आज फिर से सीरत की यादों ने इसे सोने न दिया। शादी की बर्थडे है सलार, आज आप जल्दी आइएगा प्लीज़। शादी को रात को मैं ले आई थी अपने साथ। अब जब तक शादी वहाँ नहीं होगा तब तक इसका बर्थडे स्टार्ट नहीं होगा। वैसे कितने मज़े की बात है ना, जिसका बर्थडे है वही घर से गायब। सीरत अपनी बात पर हंसते हुए बोली तो सलार भी मुस्कुरा दिया। हाँ मेरी जान, तुम फिक्र मत करो, मैं जल्दी आऊँगा, तुम तैयार रहना और शादी को भी तैयार रखना। आज सुबह से मेरा दिमाग खा रही है कि इसके बेटे की पार्टी है और उसका बेटा गायब है। अच्छा सलार, मेरी बात सुने ना, आज पार्टी के बाद आप ही भाई के साथ जा रही हैं तो मैं भी। सीरत, यहाँ बहुत ट्रैफिक है, ठीक से आवाज़ नहीं आ रही, मैं वापस आकर बात करता हूँ, वहाँ से टालता हुआ बोला। झूठ झूठ, आवाज़ आ रही है, सीरत ने गुस्से से कहा। लेकिन सलार ने मुस्कुराते हुए फ़ोन बंद कर दिया। 8 बजे पार्टी शुरू होनी है, 7:30 तो वैसे भी बज चुके हैं। जानम, कहाँ हो तुम? पार्टी पे जाना है, तैयार हो गए कि नहीं अभी तक? वो कमरे की तरफ आते हुए गर्दन से टाई उतार रहा था। ऑफिस से आकर जब तक वो सीरत की सूरत ना देखे इसे सुकून नहीं मिलता था। यहाँ हूँ, तैयार हो रही हूँ, आप भी जल्दी से तैयार हो जाएं, वो ड्रेसिंग रूम से बोली थी। पहले दीदार यार तो करवा दो, वो ड्रेसिंग रूम का दरवाज़ा खटखटा कर बोला था। नहीं करवाना, जल्दी से तैयार हूँ, जब देखो रोमांस ही सूझता रहता है। मैं पहले ही बता रही हूँ, मैं हाशिर भाई को बता चुकी हूँ कि मैं इनके साथ घर जाऊँगी और 3 दिन तक वापस नहीं आऊँगी। इसने दरवाज़ा खोलकर अपना नरमो नाजुक हाथ की 3 उंगलियाँ बाहर करके दिखाईं। और अगर आपने ज़रा भी इशारा किया तो फिर देखिएगा मैं आपका क्या हाल करती हूँ। सीरत ने किसी गुंडे की तरह धमकी दी थी, लेकिन इसकी धमकी पर वो दिल खोलकर हंसा। हाँ ठीक है यार, चली जाना, कल मैं तुम्हें सुबह ले आऊँगा, सलार ने अपने तरीके से इजाज़त दी। सलार, 3 दिन, वो मासूमियत से चेहरा बाहर निकाल के बोली। हाँ जाना, यही तो कह रहा हूँ, कल सुबह तुम्हें ले आऊँगा। सलार ने शर्ट उतारी, अलमारी से टॉवल निकाला। मैंने कहा मैं 3 दिन रहूँगी, आवाज़ में गुस्सा साफ झलक रहा था, लेकिन अब चेहरे के एक्सप्रेशन देखना मुश्किल था क्योंकि दरवाज़ा दोबारा बंद हो चुका था। पहले 1 दिन की तो इजाज़त ले लो जानम, बड़ी आई 3 दिन मुझसे दूर रहने वाली। खैर छोड़ो इस बहस को, ये बहस हम वापस आकर करेंगे, जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं शावर लेकर आता हूँ। बस इतना बोलकर वो चला गया। तकरीबन 5 मिनट के बाद सीरत को फिर से दरवाजे की आवाज़ सुनाई दी, यानी वो शावर ले चुका था। सलार, मैं वहीं से जाऊंगी, वापस आकर कोई बहस नहीं होगी। सीरत ने एक बार फिर से ड्रेसिंग रूम से मुंह बाहर निकाला। सीरत, बाहर निकलो, यहाँ से, इसी वक्त कमरे से भी बाहर निकलो, सलार सख्ती से बोला तो सीरत अभी तक जो मुंह बाहर निकाले खड़ी थी इसे देखने लगी। मैं क्यों जाऊँ, ये मेरा भी तो कमरा है। सीरत पूरी की पूरी बाहर निकली थी। सुर्ख कलर की अनारकली फ़्राक में वो सरापाए हुस्न थी और ये फ़्राक वो इस बार शॉपिंग करके लाए थे, जो सलार ने इसे खुद अपनी पसंद से ख़रीद कर दी थी। जानम, ये कमरा भी तुम्हारा है और ये आशिक भी तुम्हारा है, और अगर तुम आज पार्टी में लेट नहीं होना चाहती तो प्लीज़ जाओ। सलार ने बेबसी से इसके सरापे से नज़र चुराई थी। लेकिन सलार, हम लेट क्यों होंगे, मैं तो रेडी हूँ, मैं बिल्कुल तैयार हूँ, वो अपने आप को आईने में देखते हुए बताने लगी। हाँ जानम, तुम तो तैयार हो, लेकिन मैं तो तैयार नहीं होना, और अगर तुम यहीं खड़े रहकर ऐसे ही मुझ पर बिजलियाँ गिराते रहोगी तो मैं कैसे तैयार होऊंगा। वो जो अपना मुकम्मल जायज़ा लेने के बाद अलमारी में इसके लिए कपड़े निकाल रही थी, कदम वहीं रुक गए, लेकिन बिना पलटे तेज़ी से अलमारी में हाथ मारने लगी। वो जो कब से सोच रही थी कि सलार ने इसे जाने की इजाज़त नहीं दी, तो अब वो इसे इजाज़त कैसे मांगे। इसे हीना की बातें याद आने लगीं। शोहर को कंट्रोल करो, इसे अपनी मुट्ठी में रखो, अदाएं दिखाओ।
اور پتہ نہیں کیا کیا، لیکن سیرت کی معصومیت اس کی بولڈنس پر ہمیشہ سے حاوی تھی۔ اس نے شرما کے سلار کو دیکھا جو اسے دیکھنے سے مکمل گریز کر رہا تھا۔ اس نے جلدی سے اس کے ہاتھ سے شرٹ کھینچی جو شرمائی سی کھڑی تھی۔ سیرت، اگر تم ایسے ہی شرماتی رہو گی تو میں پہنچ گیا پارٹی میں۔ ہو گیا اور تیار بھی۔ وہ ایک بار پھر سے اسے ڈانٹ کر آئینے کے سامنے کھڑا اپنی شرٹ پہننے لگا۔ ہمت سیرت، آج تو 3 دن کی اجازت مانگ کر رہوں گی۔ وہ ہمت کر کے سلار کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی، ہاتھ میں ٹائی تھی۔ یہ کیا اب میرا قتل کرنے اٹھا لائی ہو؟ اس نے ٹائی کی طرف اشارہ کیا۔ مسکرا دو، تمہارے ڈمپلز ویسے بھی سلار کو گھائل کرنے کا فن جانتے ہیں، مگر سلار کو قتل کرنا چاہتا کون ہے؟ سیرت تو چاہتی ہے کہ وہ زندہ رہے اور تڑپتا رہے۔ اس نے سلار کا بازو پکڑ کر اپنی کمر پر رکھا۔ اس کا یہ روپ دیکھ کر سلار کی پوری آنکھیں کھل گئیں۔ کیا بات ہے! سلار کے لیے اس کا یہ بولڈ انداز بھی بالکل معصوم تھا۔ سلار نے اس کی کمر پر اپنے ہاتھ سختی سے حائل کرتے ہوئے اسے قریب کرنا چاہا۔ سیرت اسے اس طرح اپنے آپ کو دیکھتے ہوئے ذرا نروس ہوئی، پھر دھکا مار کر اسے ڈریسنگ چیئر پر بٹھایا۔ سلار کے ہونٹوں سے او نکلا، جس کا مطلب تھا کہ وہ اس کی حرکتیں انجوائے کر رہا ہے۔ سیرت نے بڑے پیار سے اس کی شرٹ کے بٹن بند کیے، پھر اپنی طرف کھینچ کر اس کی ٹائی کی نوٹ لگائی۔ جبکہ اس کام نے اپنی گردن اوپر کیے وہ اس کی مدد کر رہا تھا۔ پھر سلار کی گھڑی اٹھا کر اس کے بازو پر باندھی، پھر اٹھ کر جانے لگی تو سلار نے اسے واپس پکڑ کر اپنے قریب کیا۔ بال بھی بنا دیجیے میڈم، اس نے جیل کی شیشی اٹھا کر اس کے ہاتھ میں رکھتے ہوئے کہا۔ اب سیرت اس کی نظروں سے کنفیوز ہو چکی تھی۔ وہ ہمیشہ ہینا کی باتوں پر عمل کر کے پچھتاتی تھی۔ کتنی گندی سمیل ہے اس کی۔ بوتل کھولے اس نے سلار کے اوپر پھینک دی، جسے سلار نے بروقت کیچ کیا۔ وہ آپ کا والیٹ پڑا ہے۔ وہ جان چھڑوانے کے لیے جلدی سے بھاگنے لگی۔ او میڈم، یہاں آئیے اور اپنی فیس لے جائیے۔ ہم نہ کسی سے مفت کا کام نہیں کرواتے ہیں اور نہ ہی کسی کا ادار رکھتے ہیں۔ سلار نے اسے کھینچ کر اپنے قریب اور اس کے گال پر اپنے ہونٹ رکھتے ہوئے کہا۔ لیکن ہم کر لیتے ہیں ایسی چھوٹی موٹی چیریٹیز۔ سیرت نے اسے دور ہونا چاہا، لیکن سلار کی باہوں سے آزادی اتنی بھی آسان نہ تھی۔ لیکن اگلے ہی لمحے سلار کو اپنی ٹانگوں پر کسی کا دانتوں سے کاٹنا محسوس ہوا۔ اس نے نیچے دیکھا تو سادی اس کی ٹانگوں پر اپنے دانت گاڑے اپنی آنی کو بچانے کی بھرپور کوشش کر رہا تھا۔ یہ تمہارا چھوٹا فوجی، کبھی جو سکون سے مجھے رومانس کرنے دے۔ سیرت نے مسکراتے ہوئے سعد کو اپنی باہوں میں اٹھایا۔ میرا گڈو ہمیشہ مجھے آپ جیسے گندے لوگوں سے بچائے گا، سیرت نے سادی کے دونوں گالوں پر زور سے پیار کرتے ہوئے کہا۔ دیکھا گڈو، آپ کے چاچو کتنے گندے ہیں۔ اب وہ سادی سے اس کی شکایت لگانے میں مصروف ہو چکی تھی۔ اور اپنی چاچی کو دیکھو، کبھی جو مجھے اس طرح سے پیار کر لے جس طرح سے وہ تمہیں کرتی ہے۔ میں چاچی نہیں ہوں جی، آنی ہوں، وہ منہ بنا کر بولی، اٹھ کر کمرے سے باہر نکل گئی۔ اب سلار سکون سے تیار ہو سکتا تھا، ویسے بھی آدھا وہ اسے تیار کر کے گئی تھی۔ میں کبھی منع نہیں کروں گا سیرت، جب تمہارا دل چاہے تب چلی جانا، لیکن واپس آ جاؤ۔ سر، ہم نے آپ کے کہنے پر پارلر کی لڑکیوں کا ایک بار پھر سے بایو ڈیٹا نکلوایا، لیکن سر ہمیں افسوس ہے کہ یہی ثابت ہوا ہے کہ وہ مسز سلار تھیں۔ لیکن ایک بات جو سمجھ میں نہیں آ رہی کہ مسز سلار کی ہائٹ 5 فیٹ ہے، جبکہ ہمیں جو باڈی ملی اس کی ہائٹ 3.5 تھی۔ صرف یہی بات ہمیشہ شک میں مطلع کرتی ہے، لیکن آپ کی مسز کا بریسلیٹ اور ان کا لاکٹ وہ ہمیں انہی کی لاش سے ملا ہے۔ پولیس والے نے ایک بار پھر سے تفصیل بتائی۔ سر، ہم جانتے ہیں کہ ان کی ہائٹ کی وجہ سے آپ بھی ان کی موت کو قبول نہیں کر پا رہے، لیکن یہ ایک غلط فہمی بھی تو ہو سکتی ہے۔ شاید بہت سی لاشوں کی وجہ سے رپورٹ میں کچھ گڑبڑ ہو گئی ہو۔ مجھے لگتا ہے کہ آپ کو اس کیس کو یہیں چھوڑ دینا چاہیے اور اپنی زندگی میں آگے بڑھ جانا چاہیے۔ وہ بھی بول ہی رہا تھا کہ سلار نے اپنی سرخ آنکھیں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا تو وہ فوراً خاموش ہو گیا۔ ایک بات کان کھول کر سن لو، جب تک سلار شاہ کا دل دھڑک رہا ہے تب تک اس کی سیرت زندہ ہے۔ میری اجازت کے بغیر وہ کمرے سے باہر نہیں جاتی تو دنیا کیسے چھوڑ سکتی ہے؟ میں سیرت کو خود ڈھونڈ لوں گا۔ تم سب کے سب بیکار ہو۔ تمہارے ان ثبوتوں سے بڑا میرا یقین ہے۔ بہت سخت نگاہوں سے گھورتا باہر نکل گیا۔ میرے کمرے میں سیرت کی چیزیں کہاں گئیں؟ وہ غصے سے کمرے سے باہر نکلا اور سب نوکروں کو آواز دینے لگا۔ میں پوچھتا ہوں، ڈریسنگ ٹیبل پر جو سیرت کا سامان تھا، اس کو کس نے ہاتھ لگایا؟ کس نے جرأت کی ان چیزوں کو وہاں سے غائب کرنے کی؟ مہراج، جو ابھی ان کے گھر سارا سے ملنے آیا تھا، اس کے غصے سے بھرپور آواز پر وہیں رک گیا۔ منہ میں زبان نہیں ہے کیا؟ میں کچھ پوچھ رہا ہوں، بولتے کیوں نہیں ہو؟
وہ دھاڑتے ہوئے بولا جب اس کے غصے کو دیکھ کر سارا بیگم باہر آئیں۔ سلار وہ سب کاسمیٹک کی چیزیں میں نے ہٹائی ہیں، وہاں سے ان کی ڈیٹ اوور ہو چکی تھی اس لیے میں نے ہٹوا دی، کس کی اجازت سے؟ اب وہ ان کی طرف مڑا۔ سلار وہ سب چیزیں ایکسپائر ہو چکی تھیں، وہ سب بیکار تھیں۔ سارا بیگم نے سمجھانا چاہا، میری سیرت کی یادیں تھیں جو آپ کو بیکار لگیں۔ وہ غصے سے ادب و لحاظ بھول کر بولا، لیکن سارا اس کے غصے کی عادی تھیں۔ یہ بات الگ تھی کہ اب وہ بہت بدل گیا تھا۔ سلیمان صاحب کے بعد وہ سارا کا بہت خیال رکھنے لگا تھا، لیکن سیرت کے معاملے میں ہمیشہ سے ایک الگ ہی سلار تھا۔ صرف سیرت سلار۔ کوئی جواب نہ پا کر اس نے منہ موڑ دیا۔ سیرت کی ایک ایک چیز واپس اسی جگہ ہونی چاہیے۔ خبردار جو کسی نے میری اجازت کے بغیر میرے اور میری سیرت کے کمرے میں قدم رکھا۔ وہ غصے سے کہتا ہوا جانے لگا، جبکہ سارا بیگم بھی اس کا غصہ دیکھ کر نوکروں کو ساری چیزیں واپس رکھنے کا کہنے لگیں۔ جب پلٹ کر دروازے پر مہراج کو کھڑے دیکھا اور اپنی شرمندگی مٹا کر مسکرا کر اسے ویلکم کرنے لگیں۔ چاچی مجھے لگتا ہے سلار کچھ دنوں میں ٹھیک ہو جائے گا، وہ سیرت کی موت کو قبول کر لے گا، لیکن یہ صرف میری غلط فہمی تھی۔ میں نے اسے بہت سمجھانا چاہا، لیکن اب تو وہ میرے بھی خلاف ہو گیا ہے۔ آفس میں بھی ضرورت کے علاوہ بات تک نہیں کرتا، حاشر سے بھی بات نہیں کرتا، ہم سب کو اپنا دشمن سمجھنے لگا ہے۔ چاچی مجھے نہیں لگتا کہ ہم اسے سمجھا پائیں گے۔ میرے خیال سے آپ کو اس کے آگے کی زندگی کے بارے میں سوچنا چاہیے، اس سے دوسری شادی کے لیے بات کریں۔ معراج تمہیں کیا لگتا ہے وہ میری بات مانے گا؟ صرف سیرت کی چیزیں ہٹا دینے سے وہ اتنا بڑا ہنگامہ کر رہا تھا۔ وہ نہ تو سیرت کو بلاتا ہے اور نہ ہی وہ سیرت کی یادوں سے باہر آنا چاہتا ہے۔ لیکن چاچی ہمیں کچھ تو کرنا پڑے گا، ہم ساری زندگی اسے اس طرح سے نہیں دیکھ سکتے۔ ہمیں اس کی دوسری شادی کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ پلیز آپ اسے بات کرنے کے بارے میں سوچیں۔ کچھ دنوں میں وہ ترکی جانے والا ہے، پھر 1 ماہ بعد واپس آئے گا، تب اسے شادی کے لیے بات کرتے ہیں، ہو سکتا ہے وہ ہماری بات سمجھ جائے، سارا بیگم نے فیصلہ کرتے ہوئے کہا۔ یہ سب کیا ہے فیصل؟ وہ فائل ٹیبل پر پٹکتا غصے سے بولا۔ سر یہ کام احمد صاحب کرتے تھے، اب اچانک ایک نیا ایڈیٹر ملنا آسان نہیں ہے۔ ان ڈیزائنز کے لیے بھی ہمیں بہت قیمت دینی پڑی ہے، لیکن وہ بھی آپ کو پسند نہیں آ رہے۔ فیصل پاکستان بڑا پڑا ہے ایسے ایڈیٹر سے، سوشل میڈیا پر عام ہے یہ سب کچھ، پر مجھے بیسٹ چاہیے، وہ بھی جلدی سے جلدی۔ اتنی جلدی اتنے سارے جوتوں کا انتظام کرنا بہت مشکل ہے، فیصل نے سمجھاتے ہوئے کہا۔ مجھے کچھ نہیں سننا، بس مجھے میرا کام چاہیے، اسے اٹھا کر لے جاؤ، یہ سب کچھ۔ اس نے فائل کی طرف اشارہ کیا۔ ایک کام کا ایڈیٹر نہیں ڈھونڈ سکتے یہ لوگ۔ احمد صاحب کے جانے کی وجہ سے سلار کو بہت نقصان ہو رہا تھا، جس کی وجہ سے آج کل وہ بہت غصے میں تھا۔ فیصل اس کے غصے کی وجہ سے کچھ بھی نہیں بولتا تھا، کیونکہ اسے اپنی نوکری پیاری تھی۔ جس کی ایڈیٹنگ بیسٹ ہوگی اس کو رکھ لینا، اور پلیز کوئی بچہ مت رکھنا۔ آج کل کے بچے باس کی کام اور اپنی زیادہ چلاتے ہیں۔ تم بے فکر ہو جاؤ سلار، میں سب سنبھال لوں گا، معراج نے کہا۔ چلو ٹھیک ہے، میں نکلتا ہوں، مجھے واپسی میں تقریباً 1 مہینہ لگ جائے گا۔ ترکی والی کمپنی کے شیئرز بہت تیزی سے گر رہے ہیں، مجھے سب کچھ واپس سیٹ کرتے ہوئے وقت لگے گا۔ بابا تھے تو وہ سب سنبھال لیتے تھے۔ سلیمان صاحب کو یاد کرتے ہوئے سلار اداس ہو گیا، جو 3 مہینے پہلے اپنے بیٹے کو ہر ٹینشن سے دور کرتے ہوئے ایک رات خود اس دنیا سے دور ہو گئے۔ سیرت کے بعد سلار تو جیسے بے جان ہو کر رہ گیا، جس کی وجہ سے سلیمان صاحب نے اسے ہر ٹینشن سے دور رکھتے ہوئے کچھ وقت تک سب کچھ خود سنبھالا، لیکن ایک رات ہارٹ اٹیک کی وجہ سے وفات پا گئی۔ ان کے بعد سلار نے ایک بار پھر سے سب کچھ سنبھال لیا، اس سے سارا کا بھی بہت خیال رکھا۔ سلیمان صاحب کے جانے کے بعد سلار کو ان کی بہت کمی محسوس ہوئی، لیکن وہ سنبھل گیا تھا۔ لیکن وہ سیرت کی موت کو قبول نہیں کر پا رہا تھا۔ سلار کو یقین تھا کہ وہ زندہ ہے، اسے سیرت کی موت کا یقین تب تک نہیں آنا تھا جب تک اس کی لاش کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لے، اور جب تک اسے سیرت کی موت پر یقین آ جائے تب تک وہ اسے ڈھونڈنے والا تھا۔ باقی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔